मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स, और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा। फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुज़ाकरात जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन हो रहे थे, उसको लेकर कुछ लोग बहुत होपफुल थे, कुछ लोगों का ख्याल था कि इनमें से कुछ नहीं निकलेगा। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने रखा गया कि पूरे मुल्क में एक रोज़ इलेक्शन होना चाहिए। इस बात पर मुज़ाकराती जो दोनों टीम्स हैं उनका इत्तफाक हो गया है। अब तारीख क्या हो सकती है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये मामला भी इसी फेज़ में था कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी मुज़ाकरात के हवाले से, और ये कहा कि इत्तफाक नहीं हो सकता एक तारीख के ऊपर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि 14 मई को ही इलेक्शन होना चाहिए पंजाब में, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को देखे और इस मामले को असर्ट करने में हमारी मदद करे। एट द सेम टाइम 27 मई की जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो तहरीरी फैसला बहुत ज्यादा अवेटेड था, एक्सपेक्टेड था, वो भी सामने आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है जी कि हमारा इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं था, और हमने कोई हिदायत जारी नहीं की कि सियासी जमातें जो है वो आपस में मुज़ाकरात करें या आपस का मसला है इसको आपस में हल कर लें। अब देखना यह है कि 14 मई का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, हुकूमत की जो एक पॉजिटिव आउटलुक हमने देखी कि वो समझ रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये दोनों चीजें अब कहीं पे कोइंसाइड होती हुई कम से कम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पर बात करेंगे कि मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर है, मुज़ाकरात कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। आज एक सीनियर जर्नलिस्ट ने यह भी लिखा कि अब मुज़ाकरात का ओनस जो है वो इमरान खान साहब पर चला गया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पहले चले गए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में से हमें कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन इशूज पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें शिरकत के लिए उनकी कुछ मसरूफियात अभी इस वक्त हमारे सामने आ भी चुकी हैं, उन पर भी बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात हैं, तारुफ हम करवा के गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टूडियोज में अब्दुल समद याकूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल मौजूद है, बहुत शुक्रिया एहसान आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फिकार अली बदर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं राना एहसान अफजल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। आप लोगों ने हुकूमत ने ऑप्टिमिज्म दिखाने में बहुत जल्दी नहीं कर दिया, आपका ख्याल है? और इस वक्त आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट सर्कल के अंदर इस वक्त क्या फीलिंग है कि मुज़ाकराती जो अमल है वो कंटिन्यू अब करेगा, खत्म हो गया, उसका क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब पीटीआई ने ये रिपोर्ट जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट को कि मुज़ाकरात जो है वो कहीं पहुंच नहीं सके और वो 14 मई को इलेक्शन जो है वो करा दे सुप्रीम कोर्ट, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने मुज़ाकरात को तो पीटीआई ने खुद खत्म कर दिया। देखिए, इस चीज के बावजूद कि हमने पीडीएम का ये मौकफ रहा है ओवरऑल कि आप अक्टूबर 8 को जो है वो इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में करा दें, ये मौकफ हमारा थ्रू आउट रहा है। लेकिन जब मुज़ाकरात हुए तो हमने इनको ये ऑफर दी, ये गुंजाइश दी कि हम इससे पीछे हट जाते हैं और हम आपको जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते बजट के बाद हम जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं और फिर जो है वो सितंबर के अंदर जो है इलेक्शन हो जाएं। और ये फर्क जो 14 मई और जुलाई का है वो 40 दिनों का फर्क है, तो इतना बड़ा फर्क नहीं, आप इसको तस्लीम कर लें। लेकिन ये इस चीज के बावजूद कि आईनी मुद्दत जो है वो अगस्त 13 तक है 2023 आपकी सूबाई हुकूमतों की और नेशनल असेंबली की, इस चीज के बावजूद कि ये एक जो सारा जो मुद्दा जहां आके फंसा हुआ है वो 63A की गैर आईनी फैसले की वजह से है, जिसके अंदर आइन के मुताबिक अदालत जो है वो इंटरप्रिटेशन कर सकती है, लेकिन आइन में ना अमेंडमेंट कर सकती है, ना क्रिएट कर सकती है, ना रीराइट कर सकती है। लेकिन वहां उसने इस मुद्दे को अब खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने जो है रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये जो सारा एक ऐसे बंदे को हुकूमत दे दी पीडीएम से छीन के, जिसने उसको डिसॉल्व कर दिया, और वो भी फर्द वाहिद का फैसला था। ये सब कुछ अगर हम साइड पे भी रख दें तो हम इस चीज के लिए एग्री कर गए थे कि हम सूबाई हुकूमतों की और वफाकी हुकूमत की मुद्दत पीछे ले जाते, लेकिन इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और ये 14 मई पे बजिद रहे। तो जिसका मतलब ये है कि ये मुज़ाकरात में ना सीरियस थे, ना इनकी नीयत थी, लेकिन ये एक जो है इन्होंने जो अमल किया वो जाहिर हो गया कि जब ये सुप्रीम कोर्ट भागे गए और वहां जाके इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करा। सो आपका ये ख्याल है कि मुज़ाकराती अमल के लिए अब खत्म हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट बेसिकली? देखें, जब उन्होंने शिकायत लगाने चले गए सुप्रीम कोर्ट
کہ یہ جو ہے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور آپ 14 مئی کو الیکشن کرا دیں, تو پھر تو یعنی کہ ہمارے سے تو وہ بات چیت اب نہیں کر رہے نا, اب تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سمجھ صاحب, یہ احسان نے خود بھی لفظ استعمال کر دیا, میرے دماغ میں بھی کچھ ایسا ہی لفظ آ رہا تھا کہ شکایت لگانی چلے گی پاکستان تحریک انصاف, ایسا لگا سپریم کورٹ کے, دیکھیں یہ تو ہماری بات نہیں سن رہے, اب آپ ہی بیچ میں بڑے ہیں کچھ کر دیں, جیسے نہیں ہوتا. یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کو نہیں لگتا اتنے زیادہ سیزن پولیٹیشنز آپ کی طرف سے جنہوں نے متعدد مرتبہ اس طرح کے پروسیسز گزارے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بائی لیٹرلی چاہے ریجیکٹ بھی کرنا تھا مذاکرات کو تو پہلے اس فورم پر کرتے؟ دیکھیں, یا تو یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہو کہ یونیلیٹرلی جو ہے آپ سبمٹ نہیں کرا سکتے وہاں پہ سپریم کورٹ میں, یا کوئی یہ کوئی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ابھی آپ نے سنا اتنی آپٹیمسٹک نوٹ کے اوپر میڈیا ٹاک کی گئی کہ جی ہم بڑے ہوپ فل ہے کہ دس از گوئنگ ٹو گو سم ویئر, اگلے دن آپ لوگ جا کے, بلکہ شاید آئی تھنک ایٹ دی سیم ڈے شام کو آپ لوگوں نے اگین جو سمجھنے کی ضرورت ہے, میں رانا صاحب کو کہوں گا کہ مجھے سمجھا دیں کہ کیا یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ بائیلیٹرلی آپ نے جا کے سبمٹ کرانی ہے یا یونیلیٹرلی کرانی ہے, کہ آپ کے پاس آپ نے اپنی رپورٹ سبمٹ کرانی ہے, ہم نے اپنی رپورٹ سبمٹ کرانی ہے, اتنا بائی لا نہ جائے. میں تو یہ سوال ہی نہیں کر رہی کہ بائیلیٹرلی کا سوال نہیں, سوال ہے کہ اگر سیاستدان مذاکرات کر رہے تھے اس کو وہیں پہ ختم کرتے. اگر سنجیدگی کی بات آتی ہے تو دیکھا جائے تو جتنی لچک کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے کہ ایک دن الیکشن کرانا, جس کے اوپر کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ ایک دن جو پہلے جو اگر یہ کہتے ہیں کہ ریجڈنس شو کر رہے ہیں تو ہم کر رہے تھے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ ہم 90 دن کا مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن میں کرائیں. لیکن جب, اور مجھے یہ پتا تھا کہ سب جانتے تھے کہ اس کا ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے, ایک جو بھی اگر یہ الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں تو ایک پارٹی کو تو یا جو پی ڈی ایم ہے ان کو تو پرائز پے کرنی پڑے گی, اور جس وجہ سے آپ کو نہیں کرنی پڑے گی, کنفیوژن تو ہوگا نا سر. دیکھیں ہم تو کمفرٹیبل ہیں, ہم اس وقت الیکشن میں سب سے زیادہ ڈیسپریٹ کون ہے جانے کے لیے, پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ آج آپ الیکشن کرا لیں, جن کو اس کی پرائز پے کرنی ہے وہ لوگ ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کہ جنہوں نے سپانسر کرانا ہے اپنا الیکشن, اپنے ایم پی اے سے سپانسر کرانا ہے. اگر یہ ہو گیا اور اگر یہ لینڈ سلائیڈ کرانا ہے الیکشن, ایم پی ایس تو آپ کے کوئی ایم پی اے پکڑے گئے تھے چیزیں سپانسر کرتے ہوئے, ابھی اس پہ تحقیقات ہونی ہے, کمیٹی بن گئی ہے. ہمارے جو الیکٹورل پولیٹکس کے ڈائنامکس ہیں نا وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جب آپ الیکشنز میں جاتے ہیں اور جب ایک لینڈ سلائڈ وکٹری جو پی ٹی آئی کو ملنی ہے, جو ہم کلیم کر رہے ہیں, کہ جب یہ نتیجہ سامنے آئے گا اور اگر یہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے, پنجاب کا الیکشن لینڈ سلائڈ وکٹری آتی ہے, تو پھر تو نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو یہ سارے فیکٹرز پتا تھے تو مذاکرات کے میز پر پھر کیوں آئے؟ دیکھیں مذاکرات تو میں کہتا ہوں کہ جنگوں میں بھی ہونے چاہیے, جب جنگ ہو رہی ہو تب بھی آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ ہونے چاہیے نا. دوسرا راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا تو خان صاحب نے شام کو کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ 14 مئی کی تاریخ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے, تو یہ پھر اوپن مائنڈ تو نہ ہوا نا. اچھا, اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو پی ڈی ایم تھی ان کا یہ موقف تھا کہ یہ خان صاحب کا پرپوزل ہے, کنڈیشن نہیں ہے. انہوں نے خود اس بات کو مانا, خان صاحب نے ریکارڈ پہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایز اے پرپوزل کے طور پہ لے رہے ہیں, ہم اس کو ایز اے کنڈیشن کے طور پہ نہیں لے رہے, کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ ختم کر دیں. تو فلیکسیبلٹی دکھا رہی تھی نا پھر گورنمنٹ بھی, اس کا مطلب ہے. دیکھیں آپ پی ٹی آئی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم اگری کر گئے, ہم یہ بھی اگری کر گئے کہ آئینی ترمیم اگر کوئی کرنی پڑتی ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہی پی ٹی آئی نے ماننا ہے تو پھر تو مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں تھا. آپ نے منوانا ہی سارا کوئی پی ٹی آئی سے ہے, کیونکہ ٹھیک ہے وہاں پہ اس طرف ٹیبل کے اس طرف کافی ساری جماعتیں موجود ہیں, تو آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ. میں ذرا ذوالفقار صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں, لیکن کنسیڈ کرنے کی جہاں تک بات ہے, ابھی تک حکومت کا موقف یہ تھا کہ اکتوبر میں انتخاب ہونا چاہیے, تو فی الحال ابھی تک کنسیڈ حکومت نے کیا ایک چیز کے اوپر, جو انہوں نے کہا کہ بجٹ کے بعد ہم اس پر دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی آئی نے ابھی تک کنسیڈ کچھ نہیں کیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہی اگر مانا تو مانا تو کچھ نہیں پی ٹی آئی نے. میں ذوالفقار صاحب یہ جو ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے سمجھ صاحب کی, آپ کس طریقے سے ایک تو دیکھتے ہیں جس طریقے سے یہ سارا مسئلہ انفولڈ ہوا, کیونکہ کچھ لوگوں کی اس پر رائے یہ کہ اس کا یہی انجام نکلنا تھا, یہ بس کوئی ٹائم بائنگ ٹیکٹک تھی, پتہ نہیں کس کی طرف سے تھی, اس ایکسرسائز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سمجھ صاحب کہتے ہیں سارا کچھ ہم ہی نے ماننا تھا, تو مذاکرات کس بات کے؟ ذوالفقار علی بدر صاحب, آئی تھنک آپ کی آڈیو میوٹڈ ہے آپ کی ڈیوائس پہ, ہم آپ کو سن نہیں پا رہے, اس کو ذرا اگر دیکھ لیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. سمجھ یعقوب صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے, اس میں ان کی اس حد تک گفتگو بڑی اچھی ہے کہ پی ٹی آئی نے لچک کا مظاہرہ کیا اور پی ٹی آئی نے کی لیڈرشپ نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی طرف سے ایک اچھا جسچر تھا, لیکن جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو ایک تو آپ کو آنا پڑتا ہے انکنڈیشنلی, آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے, آپ اپنے پوائنٹس کو کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اور
दो बातें फिर अपनी मनवानी पड़ती हैं और दो बातें दूसरे की माननी पड़ती है। अगर आप वन साइडेड ये समझें कि सारी बातें एक साइड की मानी जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं होता। क्या ही अच्छा होता, याकूब साहब ने अभी एक बात की है कि पीटीआई लैंडस्लाइड विक्ट्री को एंटीसिपेट कर रही है, तो मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूं, पीटीआई के दोस्तों को, फिर तो आपको लिए अच्छा मौका था कि आप उस मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के हुकूमत और हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों के साथ एक मुआहिदा कर लेते, साइन अंगूठे लगवा लेते और बांध लेते, और आप उनको कहते कि अगर आप इलेक्शन हार गए तो हम आपको नताइज तस्लीम करने पड़ेंगे, और इसी तरह अगर हम हारेंगे तो हम भी नताइज तस्लीम कर लेंगे। ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि इन्होंने मिस की। और मैं आपको अपना जाती तज़किया दे रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात का ये जो इन्होंने जाके थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में जाके रिपोर्ट जमा कराई और बाकी मामलात करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके ऑर्डर कर दे। देखिए, ये एट द एंड ऑफ द डे फिर मामला मुज़ाकरात की टेबल पे ही आना है। ये चाहे लॉन्ग मार्च में जाए, चाहे जलसे जुलूसों में चाहे गली मोहल्लों में जाए, आना मुज़ाकरात की टेबल पे ही। और ये अगर समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, पीटीआई जैसे इन्होंने लचक दिखाई है, मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं, तो इसी तरह बैठ के तमाम जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनमें से कॉमन पॉइंट्स निकाल के उसके ऊपर एग्री करें। एक चीज अच्छी इस मुज़ाकरात से निकली है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कौमी और सूबाई एक डेट पे होना चाहिए, लेकिन वो डेट क्या है उस पर एग्री नहीं कर रहे। थोड़ा सा एक दो और अदवार लगाएंगे तो चीजें क्लैरिटी के साथ बेहतर हो जाएंगी। बदर साहब, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ दायरे ज़राए के मुताबिक ही बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जहां पर मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि एक सीनियर जर्नलिस्ट ने आज लिखा भी है कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से इनको मैंडेट नहीं था, मुज़ाकराती टीम को बस कहा गया था ये करना है। वहीं पर हुकूमत के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि दोनों जो अतराफ की टीम्स हैं, बेशक वो सीनियर सियासतदान थे, मैंडेट और अथॉरिटी दोनों के पास नहीं थी कि वो थोड़ी बहुत चीजें फ्लेक्सिबल करके आगे पीछे कर लें, जिसमें बिलखुसूस आपकी जमात का नाम ज्यादा फहरिस्त आ रहा है कि जरदारी साहब की तरफ से गो हेड नहीं था आप लोगों को कि आप लोग किसी भी चीज को कंसीड कर सकते हैं या मान सकते हैं। देखिए, जब तक तमाम पार्टीज की लीडरशिप खुद ना बैठी हो तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एट द स्पॉट सारी चीजें तय हो जाएं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आपकी तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर सिटिंग थे, बिल्कुल वो सारे सीनियर लोग हैं, उनकी बड़ी इज्जत है पार्टी के अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी मुशावरत के बगैर, उनके कंसेंट के बगैर मामला तय नहीं होते। और पार्टी में और भी बड़े सीनियर कायदीन है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। इसी तरह ये पीटीआई के अंदर भी है कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर कोई भी शख्स बात तय नहीं कर सकता था। क्या ही अच्छा होता कि खान साहब खुद अपना अनकंडीशनल तौर पे टेबल पे आ जाते और बैठ के सारे मामलात को कर लेते। तो ये जो बातचीत होती है ये यही होती है कि आप डिस्कस करते हैं, एजेंडा लेके जाते हैं, कॉमन पॉइंट्स को जाके लीडरशिप के साथ डिस्कस करते हैं, उनका माइंड लेते हैं, वापस टेबल पे आते हैं, और ये 2 4 5 अदवार चलते हैं इसके, और फिर जाके आप एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं, और फिर आप जो है उस दोनों पार्टियां उस तमाम चीज के ऊपर एग्री करती हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शख्स अपनी मर्जी से पार्टी की लीडरशिप के बगैर मैंडेट लेके कोई फैसला कर दे। जितना मैंडेट आप कह रहे हैं इस तरह की टीम्स के पास होना चाहिए, दोनों तरफ से उतना मैंडेट यानी था। रिश्ता तय हो गया मगर तारीख नहीं मिली। यही तो मैं सवाल कर रही हूँ कि आप लोगों को तारीख के लिए थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। तारीख के लिए ये भी मुज़ाकरात करने पड़ते, आपने वो करना है। जी बात रिश्ता है, वो तय हो गया तो डेट भी बंदा फिक्स कर लेता है। डेट आगे पीछे हो सकती है उसकी, मैं भी यही गुजारिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र करते, तारीख भी मिल जाती। एहसान, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, वेयर डू यू सी दिस गोइंग, क्योंकि जो 27 हियरिंग का जो डिसीजन आना था, वो जो तहरीरी फैसला आना था, वो आज आया है, जिसके अंदर जो जहां बहुत सारी बातें और कही गई हैं, वहां पे ये भी कहा गया कि 14 मई का जो फैसला था वो बरकरार है इलेक्शन का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही इस्तदा लेके गई, आई थिंक कल दोबारा शायद प्रॉब्ली ये सारी दरखास्तों को जमा करके दोबारा हियरिंग के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो अब जो एक एलिमेंट है कोर्ट की तरफ से वो भी है, जहां से ये बार बार असर्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन तो 14 को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है जी आपका मैंडेट नहीं है, पहली तो बात है, और दूसरी बात यह कि ये नहीं हो सकता, हम नहीं करवा सकते। आप लोगों का भी उसके ऊपर एक मौकफ है, इनका भी एक मौकफ है, तो ये एक तो बहुत उलझ गया मामला, ये कैसे सुलझेगा? देखें, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्शन पैसों के और सिक्योरिटी के बगैर तो हो नहीं सकता। हाँ। तो इस वजह से 14 मई को इलेक्शन होने तो नहीं लगा। जो अगर सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश भी हो तो ख्वाहिशात से अगर ये चीजें हो जाएं, और देखें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराना है, ये उसका आईनी फर्ज है।
اگر اس کے لیے جو ہے اس کو فنڈز کی بھی ضرورت ہے, لا اینڈ آرڈر کی بھی ضرورت ہے, اس پہ پارلیمنٹ کا موقف بڑا کلیئر ہے اور سیکیورٹی سچویشن بڑی کلیئر ہے. تو میرے خیال سے الیکشن 14 مئی کا ایک وہ ہو گیا سائڈ پہ. نہیں, لیکن آپ کے ناقدین جب آپ لوگ یہ خواہش کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ پہ بہت تنقید کرتے ہیں. احسان وہ کہتے ہیں کہ خواہش نہیں ہے, یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں دیکھیں, آئینی ریکوائرمنٹ 90 دن کی ضرور ہے, لیکن آئینی ریکوائرمنٹ, اس سے بڑی آئینی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور دیکھیں, جہاں تک ہم آئین کی بات کرتے ہیں نا, میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس مدعے پہ پہنچے کیسے. ہم ایک غیر آئینی عدالتی فیصلے کی وجہ سے اس مدعے پہ پہنچے, جو 63A کی ایک غیر آئینی عدالتی فیصلہ تھا, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ری رائٹ کانسٹیٹیوشن کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ہماری جو حکومت جو پنجاب ہم نے ایک آئینی طریقے سے دی, تو ایک آئین توڑ کے جو فیصلہ کیا گیا, آج وہ آئین کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ آئین جو ہے وہ 90 دن کے اندر, اور دیکھیں 90 دن گزر چکے ہیں, باقی آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. وہ کیسے موجود ہے؟ آرٹیکل 254 آپ پڑھ لیں کہ اگر کوئی چیز کسی مدت کے اندر ہونی ہے اور وہ نہیں ہو پاتی, تو پھر اگر وہ مدت کے بعد بھی, وہ اس ٹائم فریم کے بعد بھی ہو جائے تو وہ ویلڈ ہوتی ہے. تو آئین کے اندر آپ کو بالکل کوئی امینڈمنٹ کی بھی ضرورت نہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ الیکشن کب ہونا ہے. اس نے اکتوبر 8 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. تو اگر سپریم کورٹ جو ہے پورا جو معاملہ جو 11 مہینے میں جس طریقے سے چلا اور اپنے فیصلے کو وہ سامنے رکھے, اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں جو کہ سو موٹو کے اوپر بھی بڑی واضح ہیں, بڑی کلیئر ہیں کہ سو موٹو کو ہے جو ہولڈ کر لینا چاہیے. جسٹس قاضی فائز کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا کلیئر کٹ یہ کہتا ہے کہ ہم بینچوں کی تشکیل, لیکن اس کو آپ نے جو ہے ایک ایڈمنسٹریٹو لیٹر سے فارغ کر دیا. اور پھر جب وہی اسی قسم کی لیجسلیشن جو ہے, جو آپ کے رولز اور پروسیجر کی جب پارلیمنٹ سے ہوتی ہے, جس کا حق ہے, جس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ لا انیکٹ کرے, تو اس کو آپ اسٹے آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ رد کر دیتے. تو پھر یہ جو معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو بہت برے طریقے سے پھنسا دیا ہے. 14 مئی کو الیکشن ہو نہیں سکتا کیونکہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ممکن نہیں ہے. ای سی پی کی یہ درخواست ہے کہ آپ نے ہمیں بالکل ہی جو ہے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے, ہماری جو وجود کی جو وجہ ہے وہ آپ نے ختم کر دی اور ہمارے فیصلے آپ کر رہے ہیں. تو جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوتی ہے, سیپریشن آف پاور ہوتی ہے, اس کو بھی آپ نے اڑا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. تو وہاں یا اس کو بحال کر لیں. تو یہ امتحان اگر کسی کا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا ہے, جو کہ ابھی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے دھڑاڑ زدہ ہے, ٹوٹ پھوٹ کے شکار میں ہے, اور اپنے ہی فیصلے ان کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. ایک طرف انہوں نے آئین توڑا, 63A کی تشریح, بلکہ میں کہتا ہوں دیکھیں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک سوال یہ تھوڑا سا الیکشن کے ٹاپک سے اسپیسیفکلی تھوڑا سا ہٹ کر ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت ہیڈز آن قسم کا ایک کولیجن کہوں یا کانفلکٹ کہوں جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے درمیان اور جوڈیشری کے درمیان, کیونکہ کچھ تقاریر بھی ابھی پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں جو بڑی موضوع بحث ہیں, جس میں عباسی صاحب کی تقریر ہے, خواجہ آصف صاحب کی تقریر ہے کہ کس طریقے سے ریکارڈ مانگا جا سکتا ہے. اس کو لے کر بھی بہت ہم نے دیکھا کہ سخت الفاظ کا استعمال کیا. کیا یہ کس طریقے سے اس طرح کی سچویشن کے اندر ملک کا اس سے نقصان نہیں ہوگا, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آئین ہے نا وہ صرف سیاستدانوں پہ نافذ نہیں ہوتا. آئین صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا, آئین کے تابع سپریم کورٹ بھی ہے, آئین کے تابع جو ہے آپ کے سارا افواج پاکستان بھی ہے. تو سب نے آئین کے مطابق چلنا ہے. تو جب سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھی کہ یہ ہمیں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں 184(3) کے مطابق, یہ بینچ بنانے کا طریقہ کچھ ذرا زیادہ متنازع بن گیا ہے, تو پھر وہ آوازیں سن لینی چاہیے تھی. تو وہ نہیں سنی گئی تو پھر اور شور مچے گا. دیکھیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ آپ کی جو رول آف لا انڈیکس ہے دنیا کی, وہ آپ کی جوڈیشری کو 132 رینک کرتی ہے 140 میں سے. تو آپ کی جوڈیشری کی پرفارمنس دنیا کی نظر میں بدترین ہے, باٹم کے اندر ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے نا جی. تو اب یعنی کہ اگر بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتی ہوں مزید میں, کیونکہ یہ بھی ہم الیکشنز کے اوپر میں تھوڑا سا وہ تو میں نے سنس آپ نے بات کہی تو میں نے سوال پوچھ لیا. اب سمجھ صاحب بیسک سی دو باتیں جو ابھی بلکہ اپنی گفتگو میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی میڈیا سے جو بات کی اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو انہوں نے ریز کیا کہ ایک تاریخ پر ہونا اس کا کنسنسس تو امپورٹنٹ ہے ہی, لیکن اس کے بعد ایکسیپٹیبلٹی وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیز ہے کہ الیکشن اگر ہم کرا دیتے ہیں 14 مئی کو, یہ نہیں مانتے
تو بھی کیوس ہے, آپ نہیں مانتے تو بھی کیوس ہے. ایکسیپٹیبلٹی کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے, شفافیت کو انشور کرنے کے لیے اگر کوئی ترامیم یا ریفارمز کی ضرورت ہے ان کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں کوئی الیکشن 70 کے علاوہ کوئی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے وہ کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہو کہ 2 پارٹی یا 10 پارٹیز آپس میں الیکشن کوئی انڈرٹیکنگ کسی نے دی ہو کہ اگر الیکشن ہوں گے تو دوسرے کو نتائج ماننے پڑیں گے, یا یہ انڈرٹیکنگ دیں کہ جو نتائج ہوں گے وہ ہم مانیں گے. ٹھیک ہے, 77 میں کیا ہوا تھا کہ 77 میں یہی ہوا تھا کہ جب بھٹو صاحب کی وہ جو داندھی والی بات تھی اور پھر وہ بات مذاکرات پہ چلی, پھر اس مذاکرات سے وہ مذاکرات یاد آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ لگا. اب آ جاتی ہے کہ بات فنڈز کی, تو اسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر 2 wrongs don't make a right, اتنی سی بات ہے, ماضی میں اگر ہم کچھ غلط کرتے رہے یا کوتاہیاں ہوتی رہیں آپ کی کمیونٹی سے, ان کو فکس کر لیجئے, وقت ہے. اگر نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو مذاکرات میں شاہ محمود صاحب نے یہ کہا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اتفاق ہو گیا اور الیکشن کے نتائج بھی, اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی کسی کے نام ماننے سے وہ الیکشن انویلڈ تو ہوا نہیں ہے. کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک الیکشن دکھا دیں گے, میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا, تو میرے نام ماننے سے, یعنی اگر میرے باکس میں سے 2500 ووٹ نکلے, جیتنے والے کا 1,00,000 ووٹ نکلے, تو میں کہوں میں نہیں مانتا, تو پھر آپ مجھے, میں کیا کر لوں گا؟ مطلب میں نے کوئی الیکشن, یہاں تو 2013 والے الیکشن بھی اسی طرح, 2018 والے الیکشن بھی اسی طریقے سے, تو یہ کوئی کنڈیشن ایک تو امپوز نہیں کی جا سکتی کسی کے اوپر کہ جی پہلے آپ مانیں گے تو پھر ہے. پھر تو آزاد کو بھی منوائیں جس کے وہ ڈبے میں سے 50 ووٹ نکلتا ہے, تو یہ ایک علیحدہ ایشو ہو جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے بات, دیکھیں فنڈز کے حوالے سے, رانا صاحب ECC کے ممبر ہے, جس دن انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے 21 ارب روپے دینے کا, اسی دن ECC نے 15.5 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکیج دیا PIA کو. آپ SOEC یہ جو اسٹیٹ اور آنڈ آرگنائزیشنز ہیں, ان کو آپ 450 ارب روپے اب تک دے چکے ہوئے ہیں کلیکٹیولی, یعنی کہ پچھلی گورنمنٹس بھی. تو آپ کے پاس ایک ایسے خسارے والی اس کے لیے 15.5 ارب روپے موجود ہے, لیکن الیکشن کے لیے آپ جب 21 ارب روپے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ کل کو جب ہماری گورنمنٹ ہوگی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ سیکیورٹی کے حالات آج سے زیادہ خراب ہیں, پاکستان کے معاشی حالات آج سے زیادہ خراب ہوں گے, اور اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ جی اب ایک اور مذاکرات کریں. پھر اس مذاکرات پریزیڈنٹ تو آپ نے بھی سیٹ کیا نا, کل جب آپ یہ کہیں گے تو اگر ان کے پاس کسی صوبے میں حکومت ہوئی تو یہ اس کو گرا دیں گے. نہیں, اچھا پھر یہ کہیں گے, پھر یہ کہ رشتہ طے ہو گیا, تاریخ بھی طے ہو گئی, اب حق مہر کی رقم نہیں ہے, یعنی کہ فنڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر اب کھیلتے رہیں گے نا. اس کو احسان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوری جی احسان. میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا نا, ابھی تو اسمبلی جو ہے وہ موجود ہے, تو اسمبلی ریجیکٹ کر سکتی ہے کہ ہم نے پیسے نہیں دینے. 14 اگست کے بعد 13 اگست کے بعد اسمبلی موجود نہیں ہوگی تو پھر پیسے مل جائیں گے. ابھی تو دیکھیں نا, یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, تو تب جب آپ کی حکومت مثال کے طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں ہوگی, پتہ نہیں کب ہوگی, لیکن اگر ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گی پھر تو آپ بھی نہیں روک سکیں گے نا. تو ہماری 13 مئی کے بعد تو کوئی سپریم کورٹ جو ہے وہ پیسے نکلوا لے گی. ابھی تو یعنی کہ ہمارا اسمبلی کا استحقاق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار بدر صاحب, آپ اس کو کہاں ساری سچویشن کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ابھی بھی برقرار ہے, 14 مئی پہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, 14 مئی حکومت کا الیکشن کمیشن کا موقف بھی آ گیا. یہ ڈیڈ لاک کہیں آپ کو جا کے ختم ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل کا حل ہے نا وہ مذاکرات ہیں. اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن کمیشن کو کہہ دے, الیکشن کمیشن کرا لے. پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے, وہ جا کے الیکشن لڑے گی گراؤنڈ پہ. الیکشن کمیشن نے تو سر لکھ کے دے دیا سپریم کورٹ کو کہ وہ تیار نہیں ہے, بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی حدود میں تجاوز ہو رہا ہے. دیکھیں, یہی تو بات ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے بھی وہ بات کرنی ہے جو آکے عمل درآمد بھی ہو سکے. اب آپ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں یا کوئی ایسی چیز کر دیں جس کے اوپر آگے امپلیمنٹیشن کروانا مشکل ہو جائے تو وہ پھر اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اسی لیے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے ایک بات اٹھائی تھی کہ جب 4 ججز کا ایک اختلافی نوٹ آیا تھا اور 3 نے حق میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ سب کو چھوڑیں, آپ ایک فل کورٹ بنا دیں. اور میرا خیال ہے سگنلز کا سگنلز ڈراپ ہو گیا. اچھا, جہاں پر ہم بہت سارے ایشوز کے اوپر آن گوئنگ ایشوز پر بات کرتے ہیں, خان صاحب نے ریسنٹلی ابھی ایک انٹرویو دیا ہے جس میں بہت ساری باتیں کہی ہیں, لیکن اس میں ایک بات اگین میں تھوڑا سا ایک تو انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو فارمر آرمی چیف کا کوئی ایک, اب لوگ کہتے ہیں فوبیا ہو گیا ہے. کوئی بھی بات کریں وہ ان کو گفتگو میں لے آتے ہیں, وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹینشن سے پہلے والے باجوہ کوئی اور تھے,
ایکسٹینشن مل گئی تو باجوہ صاحب کوئی اور ہو گئے. تو پہلے میں آپ کو سنوا دوں کہ خان صاحب ایکسٹینشن سے پہلے والے باجوہ صاحب کی خود ہی کوئی تشریحات اور تعریفیں کرتے رہے, وہ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب کے بارے میں ایک پوائنٹ سے پہلے جب تک اختلاف و ناراضگی نہیں ہوئی تھی کیا کہتے تھے, پہلے وہ دیکھ لیجیے. اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں میں پرائم منسٹر, ہماری پارٹی, ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز, ہماری فوج, ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, جس طرح اس نے ہمارے ساتھ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں, جو ہمارے ساتھ کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی, جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا, 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جنرل باجوہ آپ کو بھی داد دیتے کہ آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے جتنا آپ ایمفسس تعلیم پہ دیتے ہیں, اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی تو آپ نے سنا کہ باجوہ صاحب تعلیم پہ بھی ایمفسس کرتے تھے, وہ سیلاب میں مدد کے لیے سامنے بڑھتے تھے, وہ فنڈز کا جو معاملہ ہے انہوں نے اپنی جو ہے بہت سارے پیسے جو ہے وہ چھوڑ دیے بقول خان صاحب کے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑے تھے. اب ایکسٹینشن کی بات کیا کہتے تھے سنا دوں, پھر آپ نے جو کہنا ہے وہ میں پھر آپ سے سنتی ہوں. ایکسٹینشن کیونکہ کل خان صاحب نے خود ہی یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ وہ پہلے کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور ہو گئے, بعد میں خان صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیجیے. ایک باجوہ تھا الیکشن سے پہلے, اپنی ایکسٹینشن سے پہلے, ایک باجوہ تھا ایکسٹینشن کے بعد. ایکسٹینشن کے بعد یہ بالکل ہی بدل گیا. باجوہ نے ہمیں ایز یوزول لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ہاں الیکشن میں کرواتا ہوں. یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں, ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے, وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر واقعی غلطی کی تھی؟ بہت بڑی غلطی کی تھی. پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے, کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. ایک بار جی سمجھ صاحب آپ نے سنا, میں صرف 2 باتیں, ایک تو یہ کہ کیوں بار بار ان کا ذکر, چلے گئے ہیں, پھر جانے والوں کے ساتھ آنے والوں کا کمپیریزن ایک تو وہ بھی جاری ہے, اس کے بعد پھر یہ اتنا ایک شخص خود اعتراف کر رہا ہے جی کہ میری کمزوری ہے, میں نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا, مجھے نہیں. جو شخص نہیں چیزوں کو ہینڈل کر سکتا اور کسی اور پر اعتراف کرتا ہے وہ پھر کہتا ہے مجھے پھر وزیر اعظم بھی ہونا چاہیے. دیکھیں اگر یہ اس طرح سے کلپس اگر چلانے ہیں تو پھر میرے خیال میں باجوہ صاحب کو لانے والے تو نواز شریف تھے, وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف تھے, تو ان کی رائے بھی باجوہ صاحب کے بارے میں چلا دیں گے, وہ بھی موضوع ہوگا تو چلائیں گے. یہ تو کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, میں تو اس لیے چلا رہی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو ہم تو نہیں لائے تھے باجوہ کو, جو لائے تھے ان کی بھی چلا کے دیکھ لیں. اس سے پہلے, اور اس ملک میں سب سے زیادہ آرمی چیف کو تعینات کرنے والے وزیر اعظم نواز شریف ہیں. ان کی ہر آرمی چیف کے بارے میں, جن کو وہ تعینات کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. پھر ایک وزیر اعظم بھٹو نے اگر ضیاء الحق کو تعینات کیا تھا تو آج تک وہ نہیں بھولتے ضیاء الحق کی باقیات کو, اور وہ آج تک ان کی سیاست کا مجھے لگتا ہے شاید پاکستان ہی نہیں بھول پا رہا. جو تنقید جو ہے وہ ضیاء کے نصیب میں آئی ہے, وہ باجوہ صاحب تو پھر خوش قسمت ہیں کہ میں اس میں چھوٹی سی بات کہوں, ویسے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جتنا ایکٹیو ہے, اگر اس طرح کی تعریفیں کہ ہمارے منشور کے ساتھ کوئی آرمی چیف کھڑا ہے, میاں صاحب نے یا کسی بھی ایکس وائی زی لیڈر نے اور کہیں ہوتی, آپ لوگ ابھی تک نکال لائے ہوتے سر. نہیں کہا کسی نے, ریکارڈ پر تبھی اویلیبل نہیں. تنقید کے بیانات ضرور اویلیبل ہیں. جب آپ چل رہے ہوتے ہیں, یہاں اس ملک کا المیہ یہی ہے کہ کیا اس ملک میں جو پار ہے, آرمی چیف کے پاس اتنی پار ہونی چاہیے کہ کل کو وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے بغیر نہ چل سکے, یا یہ باہر ایسے 3.5 سال کیوں دی. میں بلکہ وہ کلپ اپنے پروگرام میں چلا چکی ہوں. مجھے ایک اور چینل پہ میں اس وقت تھی, مجھے انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں, اور یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ میرے ماتحت ایک افسر آ کے میری حکومت کو آرڈر اراؤنڈ کرنے کی کوشش کرے تو میں دیکھ لوں گا. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ وہ سپر کنگ تھے, وہ حکومت چلاتے تھے. آج بلکہ انہوں نے جو ایک جسٹس کے سٹنگ جسٹس کے اوپر آپ لوگوں نے ریفرنس دیا اپنی حکومت میں, اس کے بارے میں بھی کہا کہ آپ خود سوچ لیں وہ ایک سرٹن لیول سے بھی بہت اوپر سے آیا تھا. دیکھیں اگین بھٹو صاحب کو بھی یہی لگتا تھا فیل, جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر تو وہ کرسی ایسی ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ آپ وہ اچھا آپ لوگوں نے بھٹو صاحب سے کمپیریزن جو شروع کر دیا, بھٹو صاحب سے کچھ سیکھ بھی لینا تھا نا سر. تاریخ تو سکھاتی ہے. محسوس تو گیلانی صاحب کو بھی فیل ہوتا تھا
کہ وہ وزیر اعظم ہے. ان کو تو چھوڑ دینا سر, یہ پرانے پاکستان کے لوگ ہیں, آپ نئے پاکستان کے تھے. خان صاحب نے کہا ان سب کے بیگیجز ہیں, یہ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے آرمی چیفز کے آگے اور یہ جو ہے ان کے سب آرڈینیشن میں آ جاتے ہیں. خان صاحب کا کون سا بیگیج تھا کہ خان صاحب نے اتنی سب آرڈینیشن کی؟ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں کہ فرق جو ہے جو باقی وزراء اعظم کے ساتھ ہوا, خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا, کوئی نئی چیز نہیں ہوا وہی نہیں ہوا وہی کچھ تھا. کوئی کسی نے ٹینیور پورا نہیں کیا, میاں صاحب نے بھی کوئی ٹینیور پورا نہیں کیا, کسی بھی وزیر اعظم کو اٹھا کے دیکھ لیں. فرق صرف یہ تھا کہ کسی نے اس طریقے سے اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کیا یا اسٹرانگلی ریٹیلیٹ نہیں کیا. Did خان صاحب react when he was in office? نہیں نکالے جانے کے بعد دیکھیں وہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے وہ. تو اگر آپ یہ اس طرح کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے نا کسی بھی, وہ آپ کی مجبوری. مشرف نے کارگل کیا, بریفنگ دی گئی نواز شریف کو, اور بریفنگ میں جب وہ وزیر اعظم صاحب پہنچے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں تو جو سیکرٹری ڈیفنس تھے انہوں نے روک کے ان کو کہا کہ میاں صاحب آپ کو پرائم منسٹر صاحب سمجھ آئیے کہ کیا انہوں نے وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بریفنگ میں آپ کو شاید انہوں نے جس طریقے سے گول مول پیش کیا ہے, دے ہیو ایکچولی کراس دا LOC, جس پہ میاں صاحب نے کال کی اگلے دن مشرف کو اور پوچھا یہ ساری اب تو تاریخ ہے نا کہ ڈیڈ یو کراس LOC, اچھا ڈیڈ یو کراس LOC, انہوں نے کہا یس, اور کہا ود ہوز پرمیشن, اس نے کہا سر ایٹ مائی اون. تو اب مشرف صاحب کہتے ہیں کہ کیا میں واپس بلا لوں فوج کو. اب میاں صاحب کی وہاں پہ کامنٹ نسیم زارا صاحب نے لکھا ہے کہ میاں صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ واپس بلا لیں تو میرا یہ کبڑا کرے گا. نسیم زارا صاحب آج کل بھی بہت کچھ کہتے ہیں, انہوں نے کہا ادھر ہی لڑتا رہے میری طرف نہ آئے. آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے لیے آپ لوگوں کو کم سے کم اتنا تو اس قوم کو بتانا چاہیے کہ وہ جو بہت ایک نڈر لیڈر تھے انہوں نے کیا کیا while in office for 3.5 years, اور اب آفس سے نکلنے کے بعد I'm sorry but ایسا لگتا ہے وہ سورڈ لوزر والا کانسیپٹ نہیں ہے اسپورٹس میں, کیونکہ خان صاحب دیتے ہیں. یہاں پہ پرائم منسٹر کو جو چیز جو جس طرح میں نے مشرف کی مثال دی نا کہ جو بریف کیا جاتا تھا, یہاں پہ ٹوٹلی جو ہے پرائم منسٹر کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. یعنی کہ آپ پیچھے سے کیا کر رہے ہیں, عدم اعتماد کی وہ ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور آپ بالکل ایک اندھیرے میں, آپ کی آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے, اور پھر آپ کو گجرا والا جا کے یاد آتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں, رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی پارٹی سے پرائم منسٹر, آپ نے نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا, 3 times پرائم منسٹر, اور ابھی بھی یہ لوگ گورنمنٹ میں. سر اتنا اندھیرے میں رکھا جاتا ہے جتنا خان صاحب بتاتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو جماعت ہے یا ہمارے پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن نہیں دی آرمی چیف کو کبھی, تو باجوہ کو ہم ضرور لائے کیونکہ آئینی حق تھا ان کو لانے کا, ان کو لے آئے, لیکن پھر ان کے ذریعے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی اور پھر تعریفیں کرتا ان کا دل نہیں بھرتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایکسٹینشن تو دی, لیکن جہاں پھر دوسری ایکسٹینشن بھی دینے پہ یہ تلے ہوئے تھے کہ آپ جو ہے ان کو کسی طریقے سے اور ہم ایکسٹینڈ کر دیں, اور یہ اس کے اوپر انہوں نے پوری مہم چلائی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ فوکس عمران خان صاحب کا بالکل جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوا. جب یہ نکل گئے حکومت سے تو پھر مشاورت بھی جو ہے وہ ان کی مانی کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو باجوے نے جو ہے وہ لگا دیا تھا کہ میں الیکشن کرا دوں گا. تو کہنے کا مطلب کہ جس کو یہ غدار کہتے ہیں اسی سے مشاورت کرتے ہیں, اسی سے پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم الیکشن کرا سکتے ہیں. تو یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے جو ہے وہ مشاورت کر کے پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں آج بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں جہاں وہ پہلے دیکھ رہے تھے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمارے تو بل بھی وہ پاس کراتے تھے, ہماری تو سینٹ کے نمبر بھی وہ پورے کراتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ تعریفیں کرتے ہیں. ان کا دل نہیں. سمجھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب وزراء اعظم کے ساتھ یہاں پر ہوتا رہا ہے. دیکھیں ہم نے تو پریشر برداشت کیا, ہم نے تو جو ہے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی, تب دھرنا کرا دیا گیا. تو ہمارے پہ تو پریشر رہا, ہم نے تو کوشش کی کہ ہم اپنی جو ڈیموکریٹک سپیس ہے اس کو قائم رکھیں. ہم نے تو آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگز شروع کی پرویز مشرف کے اوپر, جو ہمیں بہت بھاری پڑی. تو ہم نے تو ضرور سٹینڈ لیا, کریکشن کرنے کی کوشش کی ہم نے, لیکن ہمارے پہ پھر ڈان لیگز جیسا بھونڈا مذاق کیا گیا جو اب ثابت ہو گیا ہے کہ ایک فراڈ تھا, کچھ بھی نہیں تھا ڈان لیگز میں. یہ تو اب چیزیں ساری پتا چل گئی. ایک صرف اس لیے کہ دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی گئی پیپلز پارٹی PMLN نے, وہ بھی ایک کاوش تھی کہ ہم اپنی ڈیموکریٹک سپیس واپس لیں. پھر PTI کو جو ہے وہ رستہ دکھا دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو PTI ہے وہ آج بھی اسی طرف دیکھ رہی ہے, اب وہ عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو پرانی سپریم کورٹ تھی وہ ان کی ٹکٹیں بانٹ رہی ہے,
یعنی کہ پرانی سپریم کورٹ ان کی ٹکٹیں بانٹ رہی ہے, وہ پناما سے اقامہ بنا رہی ہیں, وہ پچھلے پارٹی کے صدر کو تا حیات فارغ کر رہی ہے, اور وہ بھی سارا ایکسپوز ہو گیا. وہ پورا دیکھیں یہاں پہ اگر مجھے ایک منٹ دے دیں تو مجھے بریک لینی جلدی سے, ون لائنر کہہ دیں پلیز. دیکھیں یہاں پہ اگر پھر جسٹس قیوم کے بھائی کو بھی تو نون لیگ ملے ہیں, ان کے بھتیجے کو بھی ملے ہیں, ان کی بیوی کو بھی جو چلیں مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے اس پہ بھی بات کر لیں گے جو آپ پوائنٹ ریز کریں, لیکن تھوڑا سا بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے روانہ اس وقت وہیں پر ہے بھارت میں, اور 2011 کے بعد پہلے فارن منسٹر ہیں جو کہ یہ دورہ کر رہے ہیں اور اس تنظیم میں وہاں پر شرکت کریں گے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو آپ ایک آرگیومنٹ دے رہے تھے کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے. آئی تھنک تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. یہ دس از این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ فار دا ڈے. شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن کا سمٹ ہے جو کہ بھارت میں گوا میں اس وقت آن گوئنگ ہے. میں ذوالفقار علی بدر صاحب سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے اس فورم کی امپورٹنس, وزیر خارجہ کا جانے کا جو فیصلہ ہے اس پر میں ضرور اس لیے چاہتی ہوں کہ بات کی جائے کہ بہت سیلڈم ایسا ہوتا ہے کہ بھارتی میڈیا کی طرف سے پاکستان کی طرف سے کیے گئے کسی ایکشن کو پذیرائی ملے یا اس کو پازیٹیو لائٹ میں لیا جائے. بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ وہاں پر موجود ہیں اور بہت اچھے کورڈیل ٹائز لے کے جانے کا جو میسج ہے یا اس کے خواہاں ہونے کا جو میسج ہے وہ یہاں سے دے کر وہ روانہ ہوئے. جی بالکل, یہ بڑا شنگھائی تعاون تنظیم کا جو فورم ہے بڑا امپورٹنٹ فورم ہے. This is 40% of the world population and 25% of the world GDP. اور اس کے اندر جتنے ملک ہیں وہ یہ میں نے جو فگرز بتائے ہیں یہ اس چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ ہیں اس ٹائم, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم 2017 سے اس کے ممبر ہیں اور ہمیں اپنی جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اور اس فورم کے اندر اپنی جو پریزنس ہے اس کو بالکل
اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں کسی بھی فورم کے اندر پاکستان کی جو ریپریزنٹیشن ہے اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اس کو بالکل مس نہیں کرنا چاہیے. اس سے یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ پاکستان ان فورمز کے اوپر سیریس نہیں ہے, کیونکہ اس فورم کے اوپر جانے سے پاکستان کی ایک تو ریپریزنٹیشن ہے, ساتھ آپ کا بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. آپ سائیڈ لائنز کے اوپر اپنے تمام ملکوں کے اندر آپ پولیٹیکل, اکنامک, پیپل ٹو پیپل اور بہت سارے جو سیکٹرز ہیں اس کے اوپر آپ اپنا بائی لیٹرل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ یو لک فار این اپرچونٹی بٹوین دا کنٹریز. تو یہ بائی لیٹرل بھی آپ کو 7, 8, 10 ملکوں کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں وزراء خارجہ, ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹیوٹی کرنی مل جاتی ہے ایک ہی انڈر ون روف. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ملٹی لیٹرل اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جتنے اس فورم پہ ملک موجود ہیں دیٹ از 40% آف دا ورلڈ جی ڈی پی, اور اس 40% آف دا ورلڈ پاپولیشن اینڈ 25% آف دا ورلڈ جی ڈی پی. تو ان تمام کے ساتھ پھر آپ ملٹی لیٹرل کرتے ہیں کہ آپ ایز اے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کیا معاملہ کر سکتے ہیں. اور اس ٹائم پہ بلاول صاحب کا انڈیا میں جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک تو بائی لیٹرل کے حوالے سے انہوں نے کشمیر کے اوپر جو اپنا سٹانس لیا کشمیری عوام کے لیے لیا, اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ میسج دینا تھا کہ پاکستان کسی بھی مودی سرکار اور ایسے کسی شخص سے نہیں ڈرتا, اور وہ جب بھی کہیں ایسی جگہ جانا بھی پڑے گا تو پاکستان ریپریزنٹ کرے گا اور بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا. کیونکہ ہمارا جو وزیر خارجہ صاحب ہے وہ ایک بہادر, پڑھے لکھے, انرجیٹک اور ایک سلجھے ہوئے جو ٹریڈیشنز کو, رواداری کو, عزت کی جو سیاست ہے اس کی ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے 4.25 سال کے عرصے میں جو پاکستان ایک آئسولیشن میں ٹائم گزار رہا تھا, اب انہوں نے بلاول صاحب نے 1 سال کے اندر ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے تھرو FATF سے پاکستان کو نکالا, GSP+ دیا, اور بہت ساری آسیان, کاسی, ورلڈ اکنامک فورم, یونائٹڈ نیشن کے اندر 80 سے زیادہ انگیجمنٹ کی, اور اب یہ SCO کے اندر گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وہاں پہ جانا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ بائی لیٹرلی اپنا موقف پیش کرنا اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا. بالکل ٹھیک ہے. جب ریجنل کنیکٹیوٹی اور وہ ساری باتیں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور چاہے کہیں پر بھی ہو اس طرح کی تنظیم کا سمٹ, اس میں شرکت کرنا, اس سے بھی ایک میسج آتا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو بائی لیٹرل والا معاملہ ہے, میں اگلے راؤنڈ میں آپ سے اس پر بات کرتی ہوں کیونکہ اس کو لے کر بہت سارے ذہن میں سوالات آتے ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں احسان, فارن منسٹر کی انڈیا میں اس وقت پریزنس اس سمٹ کے اندر, اس کا ایک تو کیا مطلب ایک انٹرنیشنلی جو ہوتا ہے نا ایک امیجنگ یا جو آپٹکس ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں, اس پر بات کیجیے گا. اور جو بات ابھی ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے کہ بائی لیٹرلی بھی یہ میٹر کرتا ہے, جو جس قسم کا اس وقت ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک وہ IVS ارد مہری ہے دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے, ڈو یو تھنک کہ بائی لیٹرلی کوئی اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ چائنا کا انیشیٹو ہے جس کے ہم پارٹنر ہیں. تو یہ اس تناظر سے اگر دیکھا جائے تو ان کے ایفرٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ضروری تھا. بے شک یہ انڈیا پہ ہے. دوسرا دیکھیں, جتنی اس طرح کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کی بات چیت ہوگی تو آپ اپنے ایشوز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ریز کر سکیں گے, اور ریجن کے اندر آپ اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکیں گے. تو یہ ایک اچھا پازیٹیو اقدام ہے جہاں آپ جس طرح بدر صاحب نے بھی کہا کہ یہ آرگنائزیشن دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کی ایک کنیکٹیوٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, جو یہ یورو ایشیا کی آرگنائزیشن ہے, اور جی ڈی پی کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کی 25% جی ڈی پی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جانا بڑا ایک اچھا عمل ہے, اور اس سے ایک جو اگر ہم کشمیر ایشو کی بھی اگر آپ کا اس طرف جو ہے وہ آپ پن پوائنٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ہمیں جب رابطے کھلیں گے, جب آپس میں بات چیت ہوگی تو تبھی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. ورنہ تو جو پالیسی پی ٹی آئی نے اپنائی کہ رابطے بند تھے, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. آپ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے وے فارورڈ, اور اس سے امید ہے کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ آگے جب ہم بڑھیں گے تو ہائی لائٹ بھی ہوں گے اور ان کے اندر بہتری بھی آئے گی. بالکل, امید تو یہ کی جانی چاہیے. سمجھ صاحب, آپ بھی بہت زیادہ, میں دیکھتی ہوں, آپ کو سنتی ہوں, آپ انٹرنیشنل افیئرس کو بہت دیکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں.
बायलैटरली भी, मल्टीलैटरली भी. और जो एक बात अभी की एहसान ने कि क्योंकि चाइनीज़ एक वो है इनिशिएटिव है और उसके साथ अपना हिस्सा वहाँ पे ना डाला जाए, तो ये जो एक वो लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा ताल्लुक है उसके साथ भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद ये गलत हो जाएगा. तो किस तरीके से आप देखते हैं जो आज उनकी शिरकत है? देखें, SCO की इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह पे, लेकिन एक पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ने वर्चुअल पार्टिसिपेशन थी उनकी, और एक दूसरी पार्टी के जो उनके अलाइड हैं वो पीपल्स पार्टी, उनकी जो पार्टिसिपेशन है फॉरेन मिनिस्टर की, वो खुद गए हैं वहाँ पे. मैं राना साहब से उसके भी समरात पूछना चाहता था कि क्यों अवॉइड किया डिफेंस मिनिस्टर ने, और फिर क्यों चूज़ किया. मुझे जाने से तो कोई एतराज़ नहीं है. दूसरी बात ये कि जो बायलैटरल पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जब आप परमानेंट मेंबर बन रहे थे इंडिया और पाकिस्तान, तो इनकी पॉलिसी या इनकी जो कोर पॉलिसी है वो ये थी कि SCO की कि आप बायलैटरल इश्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते. आप अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो बॉर्डर्स के हैं या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वो आप बायलैटरली वो उसको करेंगे. तो जाना इसलिए भी मेरा ख्याल है कि जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि इसको होस्ट इंडिया कर रहा है, बट वो एक SCO एक फोरम ऐसा है कि जिसमें 8 मेंबर्स हैं, और अगर इस तरीके से इख्तलाफ देखे जाए तो फिर इसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं जो मेंबर हैं, 3 उसमें ब्रिक्स की मेंबर्स भी हैं. फिर उसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें किर्गिस्तान का काज़ाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैशेस हैं, उनकी वहाँ पे झड़पें होती रहती हैं. चाइना 2022 में एक जंग लड़ चुका हुआ है वहाँ पे लद्दाख में. तो अगर ये बायलैटरली अगर हम इसको लेके बैठे रहें तो मेरा तो ख्याल है कि फिर तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे. तो इसका मतलब है कि ठीक है, शिरकत तो ठीक होगी ना. देखें, शिरकत तो डेफिनेटली, यानी कि जब एक मल्टीलैटरल फोरम है और जहाँ पे आप इस पे तो बहस, आपकी पार्टी की क़यादत ने उस पे भी तनकीद की, उन्होंने तनकीद की, उन्होंने तनकीद इस बात की समझ नहीं आती. उनका ये ख्याल था कि तनकीद ना जाने पे नहीं है, तनकीद इस पे है कि वो वर्चुअली उसको पार्टिसिपेट कर सकते थे, कि जिस तरह के प्रेसिडेंट इन्होंने सेट किया या ये इन्होंने शायद उसको अवॉइड किया कि वहाँ पे जाके. देखिए, अभी वो रूसी वज़ीर ख़ारजा से इस वक्त तक की इत्तलात ऑलरेडी मिल चुके हैं. अभी शाही में मल्टीपल और ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स उनसे मिलेंगे, तो दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ ना, जब व्हेन यू आर देयर इन पर्सन. देखिए, मैं SCO से ज्यादा को एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि एक वीक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है. तो वो तो फिर बहुत सारी ऐसी हैं इसलिए क्योंकि ये 8 मेंबर स्टेट्स के आपस में इतने ज्यादा क्लैशेस हैं कि उन्होंने आज तक अपने तो कोई इश्यूज रिजॉल्व किए नहीं है. लेकिन कनेक्टिविटी के लिए ये कि ट्रेड पे आप फोकस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है. मल्टीपल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, बट अगेन देन इंटरनेशनल रिलेशनिंग के उसके अंदर आता है मे बी कि यू स्टिल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ. लेकिन एक बात पे मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा कि जिस तरीके से वो बता रहे थे, मैं भूल गया रिस्पॉन्ड करना क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन भी है. खत्म हो गया, चलो आप करें. ये अगर आई मीन कि अगर उनका क्राइटेरिया ये था कि नाना वजीर खारजा थे तो वो पहले वजीर खारजा बनेंगे, नाना वजीर आजम थे तो वो वजीर आजम बनेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क में मैरिज चले अगर वो इस चीज में प्राइड भी लेते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है क्या इसमें किसी और सिटिंग में बात करेंगे. कुछ चीजों का ना बहुत ज्यादा आप लोगों ने वो कह के उसको ऐसा बना दिया जैसे कि ये नहीं हो सकता. अदर वे अराउंड इट्स अ सिन व्हिच आई डोंट थिंक सो. के इस तरह की कोई सूरत हाल है. मजीद बात करेंगे किसी और सिटिंग में. बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समद याकूब साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया. जुल्फिकार अली बदर साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. राना एहसान अफजल, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में शिरकत की और हमें वक्त दिया. नुक्ता एतराज से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ. यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.